अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जनाब, आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहती हूँ। माज़रत चाहती हूँ, आज व्लॉग में मैं थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि लाइट की जो है ना बहुत ही लाइट का मसला था और एडिटिंग में बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं क्योंकि आपको साथ साथ एविडेंसेस दिखाने होते हैं, साथ साथ आपको वीडियोज़ दिखाने होते हैं। जनाब, आज मैंने आपके साथ 5 पॉइंट्स पे बात करनी है और आज मैंने आपको बताना है कि मुराद सईद जो हैं उनका पता आखिरकार चल चुका है और मुराद सईद जो हैं उन्होंने एक नामालूम मकाम पे अपने तौर पे एक चालाकी मारी है। एक वीडियो बयान, उन्होंने एक ऑडियो बयान जारी किया है, लेकिन उनकी जो मालूमात हैं वो इकट्ठी हो रही हैं और हो सकता है कि जब तक आप ये व्लॉग देखें तब तक वो ट्रेस हो चुके हों क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के छापे शुरू हो चुके हैं। मुराद सईद का क्या बयान है, कौम के नाम क्या पैगाम उन्होंने दिया है, वो भी मैं आज आपको सुनवाने वाली हूँ। साथ ही मैंने आज आपको बताना है कि शहबाज शरीफ से रिलेटेड और नए जो निगरान वज़ीर आज़म है उनसे रिलेटेड ख़बरें देनी है। और साथ ही मैंने आज आपको बताना है कि जनाब एक और पीटीआई की खातून रहनुमा को गिरफ़्तार कर लिया गया है और किस जुर्म में किया गया है उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। और शहबाज शरीफ से रिलेटेड कुछ और ख़बरें कि उनके साथ जेल में क्या क्या सलूक होता रहा। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं सबसे पहली ख़बर से। तो सबसे पहली ख़बर जो है वो मैं आज आपको ये देती हूँ कि जो शहबाज शरीफ हैं, आपको पता है कि कौमी असम्बली जो है वो तहलील हो चुकी है किस्म की, बस थोड़े दिन की गेम रह गई है। टोटल मिला के 8 दिन थे। वैसे 3 दिन के अंदर जो निगरान वज़ीर आज़म है उनका इंतखाब हो जाना चाहिए, लेकिन अगर 3 दिन के अंदर इंतखाब नहीं होता तो कम से कम जो है वो 8 दिन लगेंगे और उसमें जो है दोनों साइड्स की जो पार्टीज़ हैं यानी कि पीडीएम पूरी जो है उसका मुत्तफ़िक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब जनाब हुआ ये है कि जो राजा रियाज़ हैं जो कि अपोजिशन के यानी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ के यानी कायद हैं, वो जनाब शहबाज शरीफ से मुलाकात कर रहे हैं और शहबाज शरीफ के साथ जो उनका पहला दौर गुजरा है मुशावरत का वो काफ़ी खुश आइंद रहा है। लेकिन जो मेन बात है वो तय नहीं हो सकी और वो क्या है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले 8 नाम बताए थे, उन 8 नामों के अंदर हफ़ीज़ शेख का नाम भी शामिल था। उन 8 नामों के अंदर जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी का नाम भी शामिल था। उन 8 नामों के अंदर जो है इसहाक डार का नाम भी शामिल था। उन 8 नामों के अंदर जो है वो एक जस्टिस साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके जो आगे रिश्तेदार हैं जो मैंने आपको बताया था वो भी शामिल हैं। अब इसमें एक और नाम शामिल हो गया और वो नाम क्यों शामिल हो गया है, कैसे शामिल हो गया, किसी की समझ से बाहर है। जी वो नाम है जी सादिक संजरानी। अब सादिक संजरानी जो है वो जितने भी निगरान वज़ीर आज़मों की दौड़ है, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों की फ़हरिस्त मुरतब हुई है उनमें इनका नाम शामिल नहीं है। लेकिन हैरानकुन तौर पे मैं आपको ये बता दूं कि सादिक संजरानी जो हैं ये मुलाकात करने के लिए पहले राजा रियाज साहब के पास गए और उसके बाद ये शहबाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस भी गए। तो वहाँ पर इनकी मुलाकातें जो है वो हो रही हैं। लेकिन बहरहाल आखिर कितने दिन, थोड़े दिनों के अंदर अंदर जो है वो फाइनल आपको पता चल ही जाएगा कि जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म है आखिरकार कौन है। लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूँ कि जो सासू माँ हैं बंदियाल साहब की, उनको बताया जा रहा है कि गशी के दौरे पड़ रहे हैं और बताया जा रहा है कि वो जो हैं वो पिछले कुछ दिनों से बीमार रही हैं और हॉस्पिटलाइज रही हैं मुबैना तौर पे। लेकिन इस खबर को जो है वो छुपाया गया और बताया जाता है कि जो सासू माँ हैं वो बड़ी डाई हार्ड फ़ैन थी न्याज़ी साहब की और उम्र में तकरीबन वो न्याज़ी साहब के बराबर हैं, लेकिन दिखने में वो काफ़ी मुअम्मर दिखती हैं। अब ये जो सासू माँ हैं इन्होंने जनाब अली इनके बारे में बताया जा रहा है कि जब ये हॉस्पिटलाइज हुई तो डॉक्टर ने इनको कहा, वैसे तो डॉक्टर ने इनको फूड पॉइजनिंग बताई, लेकिन साथ ही साथ डॉक्टर ने इनको ये भी बताया कि आपने कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन लिया है। डिप्रेशन आपको क्या है? तो बंदयाल साहब की जो सासू माँ हैं उन्होंने कहा कि जी मुझे तो कोई डिप्रेशन नहीं है और ये बस ऐसी ही बातें हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं नहीं आप बताइए। तो फैमिली के सामने उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर उसके बाद जो है उनको ड्रिप्स लगाई गई और ड्रिप्स के अंदर थोड़ा सा वो, आपको पता है ना कि जो मेडिसिन जब आपको बहुत हैवी खिलाई जाती हैं तो थोड़ा सा आपको गशी सी आती है और गशी के बाद आप सो भी जाते हैं ताकि आप रेस्ट कर सकें। और बताया जाता है कि जो बंदयाल साहब की सासू माँ हैं कुछ देर के बाद जब वो उठी तो गशी की हालत में उनके मुंह से एमी एमी निकल रहा था और वो कह रही थी कि मेरा एमी अब कैसा है। तो कुछ लोग वहाँ पे जो थे उनको नहीं समझ आ रही थी, ख़ासतौर पर डॉक्टर्स को। तो उन्होंने पूछा कि जनाब ये एमी आपके ख़ानदान में कौन है? आपको पता है कि जब कोई होश में आता है तो पहले जाकर पूछा जाता है कि आपके फ़लाँ का नाम लिया जा रहा है, आप में से जो कोई है वो आए और आकर मिल ले। तो उन्होंने पूछा जी आप में से एमी कौन है? तो उन्होंने, बंदियाल साहब ने या उनकी जो मिसेज़ हैं उन्होंने कहा कि ये बंदियाल हैं, इसको बैंडी कहती हैं वो, लेकिन बैंडी को नहीं बुला रहे। उन्होंने कहा जी बैंडी को नहीं बुलाया, एमी को बुलाया। उन्होंने कहा जी एमी एमी कौन है? काफ़ी देर सोच विचार के बाद उनको फाइनली पता चला इस तरह से कि सासू माँ जो हैं जैसे ही होश में आई
تو انہوں نے پوچھا کہ ایمی جو ہے وہ رہا ہو گیا. تو ان کو پتہ چلا کہ وہ بیسکلی ایمی جو ہے عمران خان کو کہہ رہی ہیں کہ میرا ایمی جو ہے وہ رہا ہو گیا ہے. تو انہوں نے جب بتایا کہ نہیں جی آپ کا ایمی جو ہے وہ ابھی تک رہا نہیں ہوا اور آپ کے ایمی کی جو درخواست ضمانت ہے وہ بھی خارج ہو گئی ہے. تو اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ ان کی کنڈیشن کافی زیادہ کرٹیکل ہے اور وہ پھر سے بے ہوش ہو گئیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. ہم تو ان کے لیے دعائی کر سکتے ہیں کیونکہ اب جو بینڈی ہیں وہ ایمی کے لیے کچھ کر نہیں پا رہے. بہرحال اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. جو خبر نمبر 3 میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ہے جی مراد سعید کا قوم کے نام پیغام. اور وہ میں چاہتی ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہی سنوں کہ مراد سعید جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اور آپ بھی میرے ساتھ ہی سنیے مراد سعید کیا کہہ رہے ہیں. نامعلوم مقام سے انہوں نے یہ اپنا آڈیو پیغام جو ہے وہ جاری کیا ہے. ہیو اے لک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشد شریف شہید جن کو گزشتہ سال مجبور ہو کر آج ہی کی تاریخ کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا. انہوں نے عمران خان کے متعلق کہا تھا کہ بونوں کی بستی میں ایک قدور لیڈر ہونا عمران خان کا جرم تھا. قدرت نے آج ہی کے دن یہ بات پوری دنیا کے سامنے عیاں کر دی کہ عمران خان کا جرم واقعی اپنی قوم کے اوپر ایک سایہ دار درخت کی طرح تن کر کھڑا ہونا تھا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عمران خان کے ایبسولوٹلی ناٹ کی اہمیت ان لوگوں سے پوچھو جن کے گھر دہشت گردی میں برباد ہوئے. ان باپوں سے پوچھو جنہوں نے اپنی جوان اولادوں کے لاشوں کو گندا دیا. ان ماؤں سے پوچھو جن کو اپنے جگر گوشوں کے ٹکڑے ملے. ان بچوں سے پوچھو جنہوں نے اپنے ساتھیوں کے چیتڑے اڑتے دیکھے. ہم سے پوچھو ہم خیبر پختونخوا کے لوگوں سے جنہوں نے 20 سال موت کے سائے میں گزارے اور صرف عمران خان کی حکومت کے 3 سالوں میں ہم نے سکون کا سانس لیا. آج یہ بات ثابت ہوئی کہ پاکستان کی منتخب اور جمہوری حکومت کو اندرونی اور بیرونی طاقتوں نے مل کر سازش کر کے ہٹایا. اور اس دن سے آج تک جس تباہی کا سفر پاکستان نے کیا، جیسے ہماری معیشت کو برباد کیا گیا، جیسے چوروں کے ٹولے کو ملک پر مسلط کر کے پاکستان کے ساتھ غداری کی گئی. محب وطن پاکستانیوں پر ارشد شریف، عمران ریاض خان، صابر شاکر، معید پیرزادہ، سمیع ابراہیم پر سچ کا ساتھ دینے کی پاداش میں مقدمے کیے گئے. کیا آج غدار وطن کا تمغہ ان سینوں پر بھی سجایا جائے گا جنہوں نے ملک کے منتخب وزیر اعظم پر سرخ کانٹا لگایا، یا کل انہیں بھی سرکاری اعزاز کے ساتھ دفنایا جائے گا؟ سوال تو پھر بنتا ہے، اور آج نہیں تو کل ان سوالوں کا جواب آپ سے یہ قوم لے کر رہے گی. پاکستان زندہ باد. جی تو جناب آپ نے مراد سعید کا پیغام سن لیا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ زیادہ دیر تک یہ چھپ نہیں سکتے ہیں، اور نہ مراد سعید زیادہ دیر تک چھپ سکتے ہیں، نہ شیخ رشید زیادہ دیر تک چھپ سکتے ہیں، اور باقی بھی جتنے لوگ چھپے ہیں ان کے خلاف جلد کارروائی کا آغاز ہونے والا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ کسی حد تک جو ہے اس نامعلوم مقام کے بارے میں پتہ چلا لیا گیا ہے اور لوکیشن کو ٹریس کیا جا رہا ہے. لیکن جو ہے بہرحال پتہ نہیں اب یہ ویڈیو آڈیو جو ہے وہ اب کا تازہ ترین ہے یا پتہ نہیں کچھ دن پرانا ہے یا کیا چکر ہے. بہرحال کیونکہ اس وقت یہ سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ روٹیٹ کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے. اچھا جی، تحریک انصاف کی خاتون رہنما جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا. سادہ کپڑوں میں جو ملبوس شخصیات تھیں جو ویگو میں ڈال کے لے جاتی ہیں وہ آئیں اور آ کے خاتون کو لے کر چلی گئیں. اس کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی والوں کی طرف سے اور ان کے گھر والوں کی طرف سے کافی زیادہ شور مچایا گیا اور کہا یہ گیا کہ جناب ان کو گرفتار کس جرم میں کیا گیا ہے، وہ تو صرف ایک سیاسی کارکن ہے اور انہوں نے ایسا کیا کیا ہے. تو انہوں نے ایسا کیا کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ دراصل یہ جو خاتون ہیں ان کا نام ہے جی شاندانہ آئی تھنک گلزار. اب یہ جو خاتون رہنما ہیں جن کی تصویر بھی آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے اپنا ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا، اور انہوں نے جس دن نیازی صاحب کو گرفتار کیا گیا اس دن انہوں نے اپنا ویڈیو پیغام جاری کیا تھا اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اگر خان نہیں تو پاکستان نہیں، نعوذ باللہ، میرے منہ میں خاک. یعنی کہ آپ نے پاکستان کی سالمیت کو ایک شخصیت کے ساتھ جوڑ دیا. یعنی کہ یہ ہے وہ مائنڈ سیٹ جس کے ساتھ ہم سب لڑ رہے ہیں. یہ ہے وہ مائنڈ سیٹ جو کہتا ہے کہ یہ شخصیت پرستی ہوگی، اگر یہ شخص نہیں آئے گا تو خدا نخواستہ ریاست قائم نہیں رہے گی، خدا نخواستہ ملک قائم نہیں رہے گا. یہ ہے وہ ذہنیت جو یہ کہتی ہے کہ اپنے پاسپورٹس چلاؤ،
یہ ہے وہ ذہنیت جو کہتی ہے اپنی گیس کے اور بجلی کے بلز جلاؤ. یہ ہے وہ ذہنیت جو آپ کو پہلے ٹرین کرتی رہی یہ کہہ کر کہ آپ نے بلز بھی جلانے ہیں, آپ نے ہنڈی کے ذریعے پیسے بھی بھیجنے ہیں, اور آپ نے یہ تمام حرکات و سکنات بھی کرنی ہے. تو بہرحال آپ ذرا سنیے کہ یہ خاتون کیا فرماتی رہی ہیں, اور اس کے بعد ان کو اگر گرفتار کیا گیا ہے تو کس جرم میں کیا گیا یہ پوچھ رہی ہیں. تو میں نے سوچا کہ آپ کو بھی دکھا دوں کہ یہ کس جرم میں گرفتار ہوئی ہیں. ہیو اے لک. اگر خان نہیں تو پاکستان. اچھا جی, اب اگلی خبر بھی ایمی کے بارے میں, عمران خان صاحب کے بارے میں ہے. تو جتنے بھی لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایمی کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے, ایمی کو کیوں پکڑ کے انہوں نے جیل میں بند کیا ہے, وہ 3rd کلاس جیل ہے, وہاں پر باتھ روم کھلا ہوا ہے, کیڑے آتے ہیں, نیچے چینی بکھیری گئی ہے, بہت سارے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شہباز شریف کا انٹرویو کیا, اور انٹرویور نے جب ان سے پوچھا کہ یہ ایگزیکٹ وہی جیل ہے, ایگزیکٹ وہی کمرہ ہے, وہی کمرہ اور وہی جیل ہے جس کے اندر جو ہے 2 سال تک شہباز شریف جو ہیں وہ اپنی جیل کاٹ کر آئے تھے, اور 2 سال تک وہیں پر اسی باتھ روم میں وہ نہاتے رہے, اسی کمرے میں وہ فرش کے اوپر سوتے رہے. بلکہ نیازی صاحب کو تو روم کولر دے دیا گیا ہے, میٹرس دیا گیا ہے, 2 کمبل دیے گئے ہیں, چھت والا پنکھا لگا کے دیا گیا ہے, ان کو ناشتہ کھانا پراپر طریقے سے دیا جا رہا ہے. جبکہ شہباز شریف کے ساتھ کیا ہوتا رہا اور کس طرح سے نیازی صاحب ان سے بدلہ لیتے رہے اور کس طرح سے کہتے رہے کہ ان کو فرش پہ سلاؤ, سنیے خود ہی ان کی اپنی کہانی. وہ ایک وکیل ملنے گیا چیئرمین تحریک انصاف کو اٹک جیل, تو انہوں نے اس کو کہا کہ ادھر مکھیاں بہت ہیں, مچھر بہت ہیں, تو آپ بھی اٹک جیل میں رہے ہیں. جی رہا ہوں, یہ وہی جیل ہے. میں اٹک قلعے میں بھی رہا ہوں میاں نواز شریف کے ساتھ, اور اٹک جیل میں بھی رہا ہوں. تو آپ کے ذریعے پاکستانی عوام کو یہ بھی پتا چل گیا کہ اٹک قلعہ اور ہے, اٹک جیل اور ہے. جی, میں اٹک قلعے میں بھی رہا ہوں. ہاں مجھے پتا ہے. نواز شریف صاحب بھی تھے. ہاں. اور یقین کریں کہ جب ہم صبح نہاتے تھے تو سر کے اوپر ریت کے اپنا وٹیلے وہ پڑتے تھے. جی, تو آپ نے شہباز شریف کے جو کلپس ہیں وہ بھی آپ نے دیکھے, اور شہباز شریف ہی کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کا جو واقعہ بیسیکلی پیش آیا تھا یہ حکومت کے خلاف نہیں تھا, یہ عاصم منیر کے خلاف تھا. کیا کہا انہوں نے خود ہی سن لیجئے. جی, تو اب چلتے ہیں جناب جی آج کی آخری خبر کی طرف, اور وہ ہے جی کامران خان کے بارے میں. کامران خان جو ہیں وہ ایک ایسے صحافی ہیں جن کے بارے میں جو ہے وہ ISI کے ایک آفیسر ہیں, سابق آفیسر, بلکہ 2 افسران ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ کامران خان ان کے لیے کام کرتے رہے ہیں, سال ہر سال ان کے پے رول پہ رہے ہیں. اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ کلپس دکھاؤں, اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو کامران خان ہیں ان کا بھی سافٹ ویئر جو ہے وہ فائنلی اپڈیٹ ہو چکا ہے, اور اب وہ سارا کا سارا ملبہ جو ہے وہ بشرا بی بی پہ ڈال رہے ہیں, اور وہ یہ الزام لگا رہے ہیں, سمجھ لیں کہ انہوں نے ان کا جنازہ پڑھ دیا. یعنی جنازہ پڑھنے میں جیسے کوئی پیچھے کوئی کسر نہیں نہ رہتی, آپ چھوڑ آتے ہو اور دفنا آتے ہو, مٹی ڈال آتے ہو, اس کے بعد وہ جانے اور فرشتے جانے. تو وہی حال جو ہے وہ کامران خان نے کیا ہے, اور کامران خان نے جناب علی سمجھ لیں بشرا بی بی اور نیازی صاحب کو جنازہ پڑھ دیا ہے, اور سارا ملبہ جو ہے بشرا بی بی پہ ڈالا ہے. اور کیا کیا کچھ وہ کہہ رہے ہیں بشرا بی بی کے بارے میں وہ بھی آپ سن لیں, اور ان کے بارے میں آگے افسران کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ سن لیں. آج میں پورے وثوق اور ناقابل تردید ثبوتوں کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کے الل ٹپ سیاسی فیصلوں کی پشت پر دراصل اس دور کی خاتون اول محترمہ بشرا بی بی کھڑی تھی. بشرا بی بی کا خان صاحب پر اثر و نفوذ ناقابل بیان تھا. خان صاحب بشرا بی بی کے وظائف, توہم پرستی پر مبنی وظیفوں, فلکیات علوم پر مبنی اندازوں پر آنکھ میچ کر یقین. حامد سعید جو ملٹری انٹیلیجنس کے بڑے سینئر افسر تھے, انہوں نے براہ راست سے کامران خان جو سینئر صحافی ان پہ الزام لگایا کہ وہ 7,000 روپے لیتے تھے, اور بھی دوسرے جرنلسٹوں کے حوالے سے یوں باتیں ہوتی رہی ہیں. تو یہ کامران خان کے حوالے سے تو کیونکہ انہوں نے ان کے خلاف خبر دی تھی, خبریں تو وہ اور بھی بہت کچھ دیتے رہے ہیں, تو کچھ آپ بتائیں نا, کوئی لوگوں کو حقائق بتائیں نا, کیونکہ یہ آفٹر آل یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہوتا ہے. تو کیا آپ کے دور میں صحافی پے رول پہ تھے؟ جی, کامران خان جو ہے انہوں نے میرے خلاف بھی ایک خبر دی تھی, خاص کر جب یہ 1994 میں پہلی بار یہ چیزیں سامنے آئی, بہت سارے صحافیوں نے, وہی کامران خان کے جو رپورٹ تھی, تو کیا اس رقم کا کیا ہوا, کیا اس میں کوئی سچائی ہے اس میں؟ دیکھیے, کیونکہ بڑے سینئر صحافی ان کی بڑی ریپوٹیشن ہے. تو سینیورٹی کے ساتھ اگر عقل ہو تو پھر, اور دیانت ہو تو پھر تو بڑے بڑے انٹلیکچوئل جو ہیں وہ بددیانتی نہ کرتے. یہ جس صحافی کا آپ نے نام لیا ہے یہ میرے پے رول پر تھا اور 7,000 روپیہ ماہوار مجھ سے لے رہا تھا. جی, تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا, اور یہ جتنی بھی خبریں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں, جس میں میں نے کامران خان کی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں, شہباز شریف کے ساتھ اسی جیل میں کیا سلوک ہوتا رہا اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا. میں نے آپ کو بتایا کہ بینڈی کی جو ساسو ماں ہیں وہ ایمی کے لیے
جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں اور وہ جو ہے وہ ہاسپٹلائز ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور مجھے بتائیے کہ راجہ ریاض جو ہیں وہ ملاقاتیں کر تو رہے ہیں، لیکن آپ کی نظر میں کون شخص ہے کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ نگران وزیر اعظم جو ہیں وہ فائنلی بن جائیں گے؟ فائنل نام آپ کے ذہن میں کون آتا ہے؟ اور مراد سعید کا جو نامعلوم مقام سے خفیہ پیغام آیا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور یہ جو شاندانہ گلزار ہیں یہ گرفتار ہوئی ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، جو کہ ریاست کو چیلنج کر رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ اگر خان نہیں تو پھر پاکستان نہیں، خدا نخواستہ؟ اور ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے سے کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔